अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? खैर आफियत से हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, काफ़ी दिनों बाद मौका मिला था, मसरूफियत बहुत ज़्यादा रमज़ान करीम के दिन और फिर पता ना आपको ढेर सारे मसले मसाइल मामला चलते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह फजल ताला आप भी खैर आफियत से होंगे। अच्छा, मौका मिला है तो मैंने कहा कि चंद सवालात बातचीत चंद लम्हात माजी इकट्ठे गुजार लें। अच्छा, अभी अभी एक नौजवान शहजादे का फोन आया है कि एयरपोर्ट पे कल मुझे रोक लिया गया था। तो रोक लिए जाने के बाद मैंने एक वकील से रब्ता किया, तो उस वकील ने कहा जी कि आप कल जो है वो छूट जाएंगे। ना अथॉरिटी लेटर दी, ना उसको इख्तियार दिया, ना कुछ मामला बना, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें जो 350 यूरो या कुछ वो दिया जाए। तो मेरे बच्चों, बात यह है कि तवज्जो से इन बातों को बड़ा सुनना और अमल करना बड़ा ज़रूरी होता है कि जब तक वकील को आप अथॉरिटी लेटर नहीं देते, मुख्तारनामा नहीं देते, वो आपके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि किसी भी कानून, किसी भी आइन, किसी भी रास्ते में जब वकील ने कुछ करना है तो वो कहता है कि मैं सुबह सुबह 8 बजे छूट गया हूँ, फ्री हो गया हूँ, और मुझे कह रहे हैं जी आप पर कानूनी चाराजोई करेंगे। क्या कानूनी चाराजोई करेंगे भाई आप? तो इस तरह तहकीक जरूर करें, सच पर खड़े हो, हकदार को हक दें, लेकिन ब्लैकमेल करने वाले को, जबर करने वाले को, खामखा धोखा फरेब करने वाले को कभी एक पाई भी नहीं देनी, क्योंकि इस तरह फिर वो भी और आप भी दोनों गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो ये वो चीजें जिनका ख्याल ध्यान करना बड़ा जरूरी है। अदालतों के हवाले से और मसाइल लीगल पेपर्स के हवाले से जो आपका कोई सवाल आप समझते हैं भेज दें, मैं इंशाल्लाह फजल ताला उसकी जो है वो आपको हकीकत और सच आप तक पहुंचा देता हूँ। अच्छा, उससे कबल ऐसे है कि जिन नौजवानों शहजादों की अदालतें, बहुत ज्यादा सवाल ये आ रहा है कि अदालत मेरी जो है वो क्लियर हो गई है और अब जो है वो वकील जो है वो पेरिफेरिया से जुड़ा हुआ है, अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। हकीकतन इन चीजों में बहुत ज्यादा लंबा एक अरसा खामखा की कोफ्त होती है, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे शेरों, वकील से आपने जुड़ा रहना, जिसकी वजह से आप का वकील तो वही करेगा ना जो कानून उसको रास्ता देगा। तो आप वकील से राब्ते में रहें, जुड़े रहें, और इंशाल्लाह फजल ताला अदालतें ही वाहिद रास्ता थी और हैं। ये एक मामला जो है, इसके साथ बेशुमार नौजवान शहजादे सवाल जो ज्यादा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जनाब मालिक तब्दील करना चाहता हूं तो क्या करूं? अच्छा, आप वीजा पर आए हैं या आप पुराने हैं या आपके पास 3 साल वाले पेपर हैं, किसी सूरत में भी हकीकी और दुरुस्त मशवरा, चूंकि बेशुमार वीजों की अकसाम है, पेपरों की बड़ी अकसाम है, बड़े सारे लोग जिनके हवाले से पुराने पेपरों का कुछ सकम को खराबी को कमी थी, तो मशवरा हकीकतन नामुकम्मल और बगैर किसी फायदे के है जब तक आप वकील के पास नहीं पहुंचते। नंबर 1 पे फॉर एग्जांपल आप मालिक को तब्दील करना चाहते हैं। मालिक को तब्दील करने के लिए कवायफ को देखना, मामलात को देखना, चेक करना, उसके बाद तसल्ली से मालिक चेंज करना। कानून ने एक रास्ता दिया है। अरगानी सिस्टम में भी 45 रोज कबल आप अनागेलिया कर सकते हैं कि भाई मैं फलां फलां सूरतें, लेकिन इंदराज के बगैर, कुछ तहरीरी चीजों के बगैर अगर तो आपके पास कार्ड है तो ऐन मुमकिन है, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सिलसिला नहीं। लेकिन अगर मालिक बड़ा कोई रेसिस्ट है, फासिस्ट है या कोई और मसाइल है, तो मैं समझता हूं कि तसल्ली की बात सिर्फ उस वक्त है जब आप अपना वकील करें और उसके जरिए अपने मसाइल को पूरा चेक एंड बैलेंस करने के बाद फिर करें। ये है इसमें आप वीजे वाले हैं, वीजे वालों को 2 गुना ज्यादा अहम और लाजिम और जरूरी है कि वो लाजमी आते ही अपना वकील खुद किया करे, ना कि जनाब ठेकेदार पर डाल दिया या मालिक पर डाल दिया। इस तरह अब उनको बंदा क्या कहे, काम आपका था, जिम्मा आपका था,
تو آپ نے نہیں کیا تو اس طرح پھر یہ نقصان ہو جاتا ہے، خرابی ہو جاتی ہے۔ اچھا، افطار کے حوالے سے نا ایک آپ کے سوال آنے تک گزارش کرتا چلوں کہ افطار کا ایک ایسا پروگرام جو یورپ میں عظیم الشان پروگرام، جس میں میرے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اکٹھا کرنے کا نا جو میری محبت ہے، شوق ہے، ذوق ہے، اس کے حوالے سے کئی سالوں سے یہ مسلم امت کو اکٹھا کر کے نا تو ایک افطار کرتا ہوں۔ کم و بیش 1000 افراد کا افطار ہوتا ہے، بڑے چاؤں سے، بڑی محبتوں سے، بڑے عالی شان اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں حصہ ڈالتے ہیں اور اب بھی آپ جہاں بھی ہیں اس میں اپنا حصہ، اپنی خوشی، اپنی آقا کریم کی امت کو اکٹھا ہوتا دیکھ کر اگر آپ بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ بھی اس میں بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا جو کچھ شامل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 17 مارچ کو 27 رمضان المبارک کو آپ کو دعوت ہے کہ آپ نے اس میں حصہ لینا ہے۔ آپ آئیں گے، ہم سر آنکھوں پر آپ کو بٹھائیں گے۔ عربی ہوتے ہیں، اجمی ہوتے ہیں، فلسطینی ہوتے ہیں، بنگلہ دیشی ہوتے ہیں، انڈین مسلمان ہوتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کو جناب ہم وہاں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اور بے شمار مسلم کمیونٹیز کی طرف سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے آپ کو بلا رہی ہے۔ تو اس طرح آپ اگر اس میں حصہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شیئر کریں، خود شامل ہونا چاہتے ہیں خود آئیں، آپ کی تجویز، آپ کا جس طرح سے بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، مینجمنٹ، چونکہ یہ بہت زیادہ وسیع ایک کام ہوتا ہے، تو اس میں جہاں آپ سمجھیں کہ آپ نے بھی شرکت کرنی ہے، آپ کو ساتھ بسم اللہ رابطہ کر لیں، واٹس ایپ پہ یا فون نمبر پہ، یا آپ کو آن لائن اگر دور ہیں کسی جزیرے میں تو آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ دے دیں گے، تو اس میں اس طرح سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کی رائے ہو، آپ کی مرضی ہو اس طرح۔ تو یہ ہے۔ اب بتاتا چلوں کہ کل اس کی آرگنائزیشن پورے یونان میں ہوتی ہے، پورے یونان میں اس کے جگہ جگہ پر پروگرام ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں آرگنائزنگ کے لیے۔ تو کل پہلا پروگرام جو ہے پرسوں چوتھ سے چل رہے ہیں 3-4 روز سے، تو کل کا پروگرام نیکیا میٹرو پر حافظ حماد احمد صاحب کے دکان پر ہوگا۔ تو آپ کو دعوت ہے جناب بڑی محبت سے کہ نیکیا والے نوجوان شہزادے وہاں پہنچیں گے۔ اتوار کا پروگرام جناب سید تجمل بخاری کے ریسٹورنٹ پانورمو پہ ہوگا، اس میں بھی آپ کو شرکت کی دعوت ہے۔ منگل کو پروگرام ہوگا عامر حمید توریا سے تعلق رکھتے ہیں شہزادے، بڑی محبتوں سے، بڑا خوبصورت انہوں نے بڑا ایک اجتماع رکھا ہے، تو کاتو پاتی سے ایک ریسٹورنٹ میں، اس میں آپ کو شرکت کی دعوت ہے۔ تو اس طرح مختلف پروگرام ہیں، آپ بھی اس آرگنائزیشن میں جس طرح شامل ہونا چاہتے ہیں آپ نے بھی لازم شامل ہونا اپنی محبتوں سے، ٹھیک ہے جناب۔ معظم علی ہیں، کہتے ہیں کہ سر جو افراد پاکستان آئے ہوئے ہیں ان کی واپسی کیسے ہوگی؟ واپسی کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ خیر و عافیت سے ہوگی۔ آگے لکھتے ہیں 25 مارچ کو میری فلائٹ ہے، اگر جنگ کی وجہ سے نہ آ سکا تو کوئی مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خیرے کرے۔ اب یہ جو جنگی یا کسی خاص حکمت عملی کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ فلائٹوں کا شیڈول یا کسی بھی محکمے، کسی بھی ایئر لائن کی طرف سے وہ جو اعلان کیا جاتا ہے اس کی پریس ریلیز کو آپ نے سیو کر لینا، محفوظ کر لینا۔ وہ آپ کی کمی بیشی یا آگے یا پیچھے کا جو معاملہ ہے اس میں وہ بڑی کارآمد ہوتی ہے، آپ بتا سکتے ہیں فلائٹیں ہی نہیں تھیں تو اللہ خیر صلاح، اس طرح آپ اپنے وکیل سے بھی رابطے رہیں گے اور وہ ثبوت اکٹھے کرتے جائیں گے۔ اچھا جی، عمیر جٹ صاحب ہیں، جٹ صاحب کہتے ہیں 1 مارچ سے پاکستان سے واپسی فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے، 5 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو مسئلہ تو نہیں، اللہ خیر کرے۔ قانون کہتا ہے کہ 6 ماہ سے زائد 1 دن بھی نہیں ہونا چاہیے، خیر سے آپ آ جائیں۔ باقی جو میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی کمی بیشی کی صورت میں اس ایئر لائن کی پریس ریلیز جو ہوتی ہے نا اس کو محفوظ کر لینا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ آگے جناب لاکی ہیں،
سر امیگریشن کا نیا قانون آ گیا، امیگریشن کا قانون آ گیا ہے اور اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اچھا، اس میں اب میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی آپ نے اپنے وکلا سے رابطہ بے حد لازم ہے۔ مسائل مختلف قسم کے ہیں اور ماہر قانون دانوں کا کہنا یہ ہے کہ جب تک آپ کے ذاتی پرسنل اس مسئلے کو وہ دیکھیں نہ، پرکھیں نہ، چیک نہ کریں، تو وہ ماہر قانون دان بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک طرح سے نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہر ایک کے مسئلے کو، مسائل کو علیحدہ بنیادوں پر بالکل اس کی علیحدہ حیثیت سے چیک کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ریسرچ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ حقیقت ہے۔ ویسے یہ نارمل جو مشورے ہوتے ہیں نا، یہ تو حاضر ہیں، لیکن حقیقی مشورہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر عملاً آپ نے وکیل کے پاس پہنچا جائے اور وکیل کے پاس پہنچ کر جو ہے وہ اپنے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اکثر و بیشتر مائنڈ نہیں کرنا، اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نہ مشورے میں ہی رہ جاتے ہیں، اور مشورہ کس سے پوچھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو سارے نال مشورہ کیتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ کس سے مشورہ کیا ہے؟ جس کو خود بھی نہیں پتا، جس کی فیلڈ نہیں ہے، جس کو پتا نہیں ہے۔ تو وہ 4 دن پہلے آپ سے آ گیا، میرے بچوں، میرے شہزادوں، ایک پروفیسر، ایک بہت بڑا علم دان، سیاست دان، ایک بہت بڑا ڈاکٹر، انجینئر نہیں وہ چیزیں جانتا جو قانون دان جانتا ہے، جس کی یعنی فیلڈ ہے۔ اکاؤنٹنٹ بھی ایک بہت بڑا مطلب ہے، لوگسٹی جسے کہتے ہیں، بہت بڑا ایک یہ چیزیں کرنے والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیکس سے متعلق ہوتا ہے۔ قانون کی کوئی بات ہوگی تو وہ وکیل ڈھونڈے گا، تو آپ نہیں ڈھونڈتے، آپ نہیں پہنچتے۔ سب سے بڑی میں نے اگر کوئی سستی پائی ہے تو آپ اپنے وکیل تک کبھی بھی نہیں پہنچتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں گے کہ وہ جی میں فون کیتے ہیں، اگوں فون ہی نہیں چکتا، تو وکیل کہتے ہیں بھائی میں نے کام کرنے ہوتے ہیں یا میں فون آپریٹر ہوں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ، میں حقیقتاً بہت زیادہ ان چیزوں کا خواہاں ہوں کہ آپ بہت زیادہ عزت پائیں، بہت زیادہ عزتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے، لیکن عزتیں ملتی کب ہے؟ جب بڑا احساس ہوتا ہے، ہر فرد ذمہ دار ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک فارمولا ہے کہ اگر 100 فرد، صرف 100 فرد، زیادہ نہیں، اگر چاہیں تو ایک وکیل کو اپنا ملازم بنا سکتے ہیں اور اس کو ایک دفتر بنا کے دیں، اس کو ماہانہ کہیں کہ یہ لے بھائی 2000 یورو، ہر ماہ کا 2000 یورو لے لو اور ہمارے کام تم نے کرنے، اور آپ عزت سے، ٹھاٹ سے، آن سے، بان سے جناب ایک وکیل کو اپنا ملازم ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وکیل آپ کو لوٹتے بھی رہتے ہیں، بار بار لیتے رہتے ہیں، لیکن آپ چونکہ منظم نہیں، آپ ترتیب نہیں، تحقیق نہیں، اکٹھے نہیں، احساس نہیں، جس کی وجہ سے پھر خجل خوار ہو جاتا ہے بندہ، قومیں خجل خوار ہو جاتی ہیں اور پستی کے اس معیار تک پہنچ جاتی ہیں کہ پھر شکوہ شکایت ہی رہ جاتا ہے، جی کوئی مدد نہیں کرتا۔ کل ایک کچھ افراد آپ میں سے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے حقیقتاً بہت زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ کچھ خواتین، کچھ بچے، کچھ نوجوان حقدار ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ اب فارمولا مدد کا طے کم کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح مدد کرنی ہے۔ پہلے نمبر 1 پہ ہوتی ہے ریاست۔ ریاست نے ہر اس مجبور، بے بس، بے کس کی مدد کرنے کا ذمہ لیا ہوتا ہے، فرض اولین ہوتا ہے اس کا۔ تو اگر کوئی ذمہ دار ایسا کوئی مجبور بے بس ہو تو اس کو اپنے سفارت خانوں سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سارے نوکر، وہ سارے ملازمین اس بات کی نوکری کے لیے پابند کیے جاتے ہیں کہ آپ کی مجبوری کو، بے بسی کو، ضرورت کو پورا کریں۔ لیکن بے شمار دفعہ میں یہ سنتا ہوں، میسج کافی آتے ہیں خواتین کے بھی، نوجوانوں کے بھی، کہ بھائی میں بڑا مجبور ہوں، بے بس ہوں، تو کسی کو کہیں کہ میری مدد کی جائے، مالی طور پر روزہ نہیں رکھ پا رہا، یا یہ نہیں ہو رہا، یا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب اس میں اب ایسا ہے نا کہ کموں کا ایک نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، تو اگر تو وہ نظام اور سسٹم موجود ہے تو پھر تو بسم اللہ اس سے مدد کرنی
بہت زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ قابل عزت ہے، بہت زیادہ قابل فخر ہے. اور اگر سسٹم نہیں تو کسی بھی امیر کو یا کسی مالدار کو کہا جاتا ہے کہ مدد کرو تو وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں کرتا. تو کس کو مجبور کریں، کس کو پابند کریں؟ تو اس لیے یہ اب حکومت یونان نے جو میرے اسائلم کا مسئلہ پیش کیا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے میرے جتنے بھی مسئلے ہیں نا، یقین کر لیں وہ صرف آپ کی نوکری کی وجہ سے وہ مسئلے ہیں. میں ان پر فخر کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی نوکری کی ہے. بہت زیادہ یعنی کہ حکومتیں اور اوپر لیول کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چونکہ مظلوم کے لیے ہی بات کرتا ہے، یہ چونکہ مزدور کی بات کرتا ہے، یہ اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے، امیگرینٹس کی بات کرتا ہے، ہماری جو ہے نا وہ نوکری ٹھیک نہیں کرتا. تو میں نے ان کی نوکری کیوں کرنی ہے؟ پولیس کا کوئی دلال، کوئی ٹاؤٹ، کوئی ایجنٹ وہ تو کرے ان کی نوکریاں، تو میں تو نہیں کرتا ان کی نوکری. جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے لیے اتنا مفید نہیں ہے. اس کو چپ کرانے کے لیے مختلف پریشر، کبھی اسائلم کا، کبھی کچھ، کبھی ریڈ وارنٹ، کبھی وائٹ وارنٹ، کبھی کچھ بیچارے لگے رہتے ہیں. تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ باتیں سن لیا کریں، اس پر توجہ کیا کریں، احساس پیدا کریں کہ کس طرح بحیثیت قوم ہم ایک دوسرے کا دکھ اور درد بانٹ سکتے ہیں. تو جب تک بے شمار ہزاروں لوگ پوری ذمہ داری سے ہر روز کی بنیاد پر ایک سسٹم کا حصہ نہیں نہ بنتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑی معذرت سے سست اور غافل ہونے کی وجہ سے وہ سارا گیپ ہے. بے شمار نوجوان بچے آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں جاوید صاحب میں تو جہاں کہیں آپ بلاتے ہیں میں پہنچتا ہوں، جہاں کہیں آپ نے آواز دی ہے میں آیا ہوں. تو جب میں تھوڑا سا اسی پیار سے، اسی محبت سے، اس کے احسان کو مانتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ کب آئے تھے تو وہ کہتا ہے کہ اترنا نہیں سی جدو دیتے تسی سفارتخانے دے سامنے تے اسی بھی میں بھی اتنے 2-3 باری آیا. سات بسم اللہ آپ آئے تھے، سات بسم اللہ، بہت زیادہ شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائیں دے آپ کو. اب میں نے اور آپ نے جیسے ایک گھر کے افراد ہوتے ہیں نا، میرے آقا نے کہا ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ سارے بھائی بھائی ہیں. تو ہم ایک کنبہ، ایک قبیلہ، ایک گھر ہے. مجھے نہ برتر سمجھے نہ کمتر سمجھے، میں بالکل ایسے ہی ہوں جیسے آپ ہیں. تو میں پھر اس ساتھی کو، اس شہزادے کو، اس محسن کو بتاتا ہوں کہ دھرنا دیا تھا 2015 اور 16 میں اور اب ہے 26. 10 سال کا گیپ، 10 سال کی غیر حاضری کے باوجود اگر کوئی فرد سمجھتا ہے 10 دن کی غیر حاضری نہیں ہو سکتی. کام آپ کرتے ہیں نا، تو کام جب میرے شہزادوں، میرے شیروں آپ کرتے ہیں تو آپ 1 دن 2 دن 3 دن نہ جائیں، چوتھے دن قانون کہتا ہے کہ آپ بے دخل ہیں، یعنی کہ وہ مالک آپ کو بغیر کسی حق کے، حقوق کے کام سے خارج کر دے گا اور آپ اس پر کوئی کیس دائر نہیں کر سکتے. 10 سال. اور اگر فار ایگزامپل یہ سارے کام یعنی کہ رشوت مجھ سے نہیں لی جاتی تھی، خریسی افگی کے گنڈے بدماش مجھے نہیں مطلب وہ معاملات سامنے آئے، میں نے تو قتل ہوا تو تب ان کا سامنا کیا. آپ میں سے کسی کو چھرا ڈنڈا لگا تب میں ان کے سر چڑھ گیا. اور جتنی بھی یہ مصیبتیں ہیں، جتنے بھی جلسے، جتنے بھی جلوس، جتنے بھی احتجاج، آپ یاد کریں کہ کیا 100% میں سے 99.9 آپ کے لیے نہیں کیے میں نے. تو پھر اگر آپ آئے تو پھر آپ نے ایک احساس کا بس ثبوت دیا. لیکن قوموں کی عزت آبرو ہر روز کی ڈیوٹی سے فلفل ہو سکتی ہے. اگر ہر روز کی ڈیوٹی دینے والا نہیں تو پھر گیپ ہے، پھر سستی ہے، پھر غیر ذمہ داری ہے، اور اس غیر ذمہ داری کا وبال پھر قوموں کو نیچے گراتا ہے. تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے. اسائلم کے حوالے سے میرے جو معاملات ہیں، آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، آپ کی دعاؤں کا بھی بہت زیادہ شکریہ. بے شمار نوجوان شہزادے یکجہتی کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، جس طرح مطلب جمل شاہ بخاری صاحب کر رہے ہیں، حافظ احمد صاحب کر رہے ہیں،
عامر حمید توریا کر رہے ہیں، بے شمار آپ میں سے ایک ایک کا بہت زیادہ شکریہ۔ پرسوں بھی میں کاتو فاتیشیا میں تھا، ندیم گجر صاحب سے، حسین مہر صاحب، حمزہ فاروق اور فاروق چیمہ صاحب، گورسی صاحب، ان سب شہزادوں نے بڑی محبتوں سے اہتمام کیا تھا۔ تو اب لب لباب یہ ہے کہ چلے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ 17 مارچ کا جو افطار ہے نا ڈنر ہے، اس میں آپ نے کس طرح حصہ لینا ہے، کس طرح اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، کیونکہ یہ یورپ کا سب سے بڑا افطار پروگرام ہے جس میں آقا کریم کی امت کو اکٹھا کرنا ہے، اور بڑی خوشی سے بڑے چاؤں سے آپ نے اس کو اور برتر و اعلیٰ کرنے کے لیے میرے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، میں نے آپ کو مضبوط کرنا ہے، آپ نے مجھے مضبوط کرنا ہے، تاکہ نیکی اور سچ جو ہے وہ غلبہ پائے، اور بدی اور برائی اور ذلت اور رسوائی جو ہے اس کو ہم دور کہیں گڑھے میں پھینکیں۔ جی کوئی سوال ہے تو دے دے، جمعۃ المبارک ہے، باقی ڈھیر سارے معاملات ہیں، کام ہے، تو ڈھیر سارا مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ میں جو میری ذمہ داریاں ہیں نا اس میں کسی بھی قسم کی اللہ کا شکر ہے میں کمی نہیں چھوڑتا۔ مساجد کے معاملات ہیں، اب عید کے اجتماعات کے حوالے سے جگہ جگہ پر فارغ اول میں نے کوشش کی ہے کہ اگر بڑے میدانوں میں جو ہے وہ نماز عید کا اہتمام ممکن کر سکوں تو 2-3 روز کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، کافی مساجد جو ہے پریشانی کا معاملہ ہے، لیکن اس سلسلے میں ہر روز کوشش اور کاوش وہ میری ذمہ داری ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا آئندہ کے معاملات آتے ہیں۔ جی سوال دے دیں مجھے۔ اچھا جی، اس میں اب سوال ہے جی، سر ویوشی کا کیا بنا؟ اچھا، ویوشی کا وہی جو بننا تھا کہ جو شہزادے عدالتوں میں گئے ان کے حوالے سے عدالتوں نے کئی لوگوں کی ویوشی کا جو بین تھا 2 نمبری تھی اس کے حوالے سے وہ ختم ہو گیا، اور وہ اب بہتر پروسیس کی طرف جا رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تو کم از کم وہ دیوار جو خرابی کی تھی ان کے آگے سے ہٹ گئی ہے۔ اچھا جی عنایا، آپ ساری زندگی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ آپ اگر کوئی بات لکھ دیتے بچے تو میں آپ کی بات کر لیتا، تو اس کے حوالے سے پھر بات ہو جاتی۔ اچھا جی، مغل زادہ اسلام اور دعائیں کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو بھی اسلام کہتا ہوں۔ اس کے بعد ہے جی احمد راجپوت، کہتے ہیں کہ سلام اور دعائیں جناب، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سلامتی کرے جناب۔ رانا اکرام صاحب ہیں، کہتے ہیں میں اکتوبر میں ویوشی پر پاکستان آیا تھا، دسمبر کو واپس گھر آ گیا، گریس آ گیا، میرا کارڈ پرمٹ آ گیا ہے، تو میں پھر سے 23 کو پاکستان آ گیا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ پاکستان آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیریں کرے آپ کی۔ اچھا جی، 23 دسمبر کو پاکستان آ گیا ہوں، تو میری مارچ کو فلائٹ تھی جو کینسل ہو گئی تھی، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اچھا، مسئلہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ امید ہے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ قانون کہتا ہے جی، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ 6 ماہ سے زائد جب آپ جاتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے۔ فلائٹ اگر کینسل ہوگی تو فلائٹ کی وہ پریس ریلیز جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اب تک اتنا ہی ہے، پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ دوبارہ جوائن کریں گے، تب تک کے لیے اللہ کی امان میں آپ بھی میں بھی۔ السلام علیکم۔